नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने मुनाफिकीन की निशानियों की 2 वीडियोज़ हम बना चुके हैं। यानी इस एक रुकू में अल्लाह ताला ने काफ़ी डिटेल से मुनाफिकीन के बारे में बताया। अब अगला जो है ये भी मुनाफिकीन के बारे में ही है। आयत नंबर 18 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। औ कस्सय्यिबिम, औ का मतलब होता है या, का मानिंद, मिसल ऐसे, जैसे कि, यानी ये मिसाल देने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी किसी भी कंपैरिजन के लिए, मिसाल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। औ का सय्यिबिन, जैसे कि, या जैसे कि तेज़ बारिश हो। वा अकेला आएगा तो इसका मतलब और होगा, आ अकेला आएगा तो इसका मतलब और होगा। यानी वा का मतलब है और, आ का मतलब है मैं या क्या, और औ का मतलब जब अलिफ ज़बर वाव औ हो तो इसका मतलब होगा या। औ का सय्यिबिन, या जैसे कि तेज़ बारिश हो, मिनस समाई, आसमान से। फ़ीही, इसमें, ज़ुलुमातुन, अंधेरे हो, व राअदुन, और गरज हो, व बरकुन, और बिजली हो। यानी या जैसे कि तेज़ बारिश हो आसमान से, और इसमें अंधेरे भी हो, गरज भी हो, और बिजली भी हो। यज आलूना, वो डाल लेते हैं। या का मतलब है वो, जअल बनाना भी होता है, डालना भी होता है। या वो जालूना, डाल लेते हैं। जाल का मतलब, जाल रूट वर्ड है, इसका मतलब हो गया ठोस लेते हैं या डाल लेते हैं। वाव और नून जमा का सीगा है इसलिए इस्तेमाल हुआ है। वो डाल लेते हैं। आस्वाबी आहुम, उंगलियां अपनी। आस्वाबिया, उंगलियां, और हम अपनी, यानी बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कहो कि दे रोट विद देयर पेन, यानी वो अपने पेन से लिखते हैं। इसीलिए अब ये एक सवाल जहन में आएगा आपके कि हम जिनके भी था, हम उनके भी था, हम अपनी भी आ गया। तो ये है कि उंगलियां अपनी, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपने पेन से लिखते हैं तो आप कहेंगे यानी ये उनका पेन है, वो अपने पेन से लिखते हैं, तो अपना उनके लिए इस्तेमाल हुआ है, आपके लिए नहीं हुआ। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने जो जुमले लिखे हैं वो इतने खूबसूरत मोती पिरोए हुए हैं कि अल्लाह के कलाम का पता चलता है कि वाकई अल्लाह का कलाम है, दिल पे भी असर करता है और रूह तक को सैराब कर जाता है, और उसके हर लफ्ज़ में, हर हर्फ में अपनी हिकमत है। तो अल्लाह फरमाता है कि वो डाल लेते हैं। आस्वाबी आहुम, उंगलियां अपनी, फ़ी में, आज़ानिहिम, कानों में अपने। अजान कान, हम अपने, यानी वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। मिनस सवाइकी, कड़क से, हज़ारा, डर से, अलमौत, मौत के। सवाइक, कड़क, यानी जो बिजली एकदम चमकती है और गड़ 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 की आवाज़ आती है तो हम मतलब डर जाते हैं। हज़ारा, डर से, अलमौत, मौत के, कि हमें मौत ना आ जाए या हमारे ऊपर बिजली ना गिर जाए। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब इस तरह की आवाज़ आती है तो हम अपने कानों में फ़ौरन हाथ रखते हैं, कानों पे, यानी डर के एकदम के किसी चीज़ से हमें डर लगे तो हम फ़ौरन अपने कानों पर हाथ रखते हैं। तो अल्लाह ताला उसी इंसानी जो एक फ़ितरत है उसकी बात कर रहा है। अब यहाँ हमने पढ़ा आओ का सय्यबन, जैसे कि तेज़ बारिश हो, मिनस समाई, आसमान से, फ़ीही, इसमें, ज़ुलुमातुन, अंधेरे हों, व राअदुन, और गरज हो, व बरकुन, और बिजली हो। यज आलूना, वो डाल लेते हैं। आस्वाबी आहुम, उंगलियां अपनी, फ़ी अज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाई की, कड़क से, हज़र अल मौत, डर से मौत के। वल्लाहु, और अल्लाह, मोहीतुन, घेरे हुए है। मोहीतुम, घेरे हुए है, अहाता किए हुए है, जैसे कि उर्दू में हम इसे बोलते हैं अहाता करना। तो अल्लाह ताला घेरे हुए है बिल काफिरीन, काफिरीन को, यानी का, के, की, को पर ये बी का मतलब आ गया। काफिरीन, कुफ्र से है, इनकार करने वाला। अब कहीं ये कुफ़ार आएगा, कहीं ये काफ़र आएगा, कहीं काफिरीन आएगा, कहीं काफिरून आएगा, तो कहीं काफिर आएगा। तो ये सब असल वही रूट वर्ड है, काफारा, कुफ्र, इनकार करने वाला। ठीक है, यानी काफिर, इनकार करने वाला।
واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین انکار کرنے والوں کو یا کافروں کو. یکادو قریب ہے، یکادو اچانک یعنی ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکاد البرقو قریب ہے کہ بجلی یختفو اچک لے، یعنی ایک ہوتا ہے چھیننا، ایک ہوتا ہے اچکنا. چھیننا کے لیے ذہبہ کا استعمال ہوا ہے، یختفو اچکنے کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی آپ اپنے دھیان میں بیٹھے ہیں، کوئی کاپی پہ کچھ لکھ رہے ہیں، پیچھے سے کوئی ایک دم آپ کا بہن بھائی آتا ہے اور ایک آپ کا پین کھینچ لیتا ہے. جب آپ پین کھینچ لیتا ہے آپ کا ہاتھ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے اور پین آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. یعنی قریب ہے کہ بجلی یختفو اچک لے، یعنی بالکل ایسے کہ آپ کو پتہ نہ لگے اور ایک دم ہی آپ سے وہ چیز جو ہے وہ چھین کے کوئی چلا بھی جائے. اب سوارہم آنکھیں ان کی، یعنی بصارت ان کی، یعنی اب اگر وہ صرف آنکھوں کی بات ہو رہی ہوتی، نظر کی بات ہو رہی ہوتی تو ناظرہ ہوتا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب سوارہم بصارت ان کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کی چیزیں ہیں، نظر ہے آنکھ کا دیکھنا، اور بصارت ہے اس کو اس کی ایکسائٹمنٹ، یعنی دوسری کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی آپ کی ماں بیٹھی ہے سامنے تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ماں کے چہرے سے کہ اس وقت وہ ایکسائٹیڈ ہے، اس وقت وہ خوشی میں ہے، اس وقت وہ تکلیف میں ہے، اس وقت وہ غم میں ہے، اس وقت وہ اداس ہے، اس وقت وہ کچھ سوچ رہی ہے. تو وہ آپ ان کے چہرے سے جو اندازہ لگاتے ہیں اس اندازے کو آپ کا اندر دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے. عام بندہ نہیں سمجھ سکے گا، لیکن آپ اپنے جو ماں ہے، بہن ہے، باپ ہے، بہن مطلب بھائی ہے، کوئی بھی ایسے رشتے جو آپ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، آپ ان کے چہرے سے اندازہ لگا لیتے ہو. وہ اندازہ کیا ہے؟ وہ آپ کی بصارت ہے، یعنی آپ کا اندر جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے، آپ کی بصر یعنی بصیرت آپ کو بتا رہی ہے. جو آپ کے دل کی آنکھیں ہیں یا دماغ کی آنکھیں ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ اس وقت اس کیفیت میں ہے. تو بالکل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہ اچک لی جائیں نگاہیں ان کی یا بصارت ان کی، کلما جب کبھی، کلما جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا جب کبھی، اضاء روشنی ہوتی ہے لہم ان کے لیے، مشو چلتے ہیں فیہی اس میں، و اذا اور جب ازلامہ اندھیرا چھا جاتا ہے. یعنی ظلمہ ہوتا ہے ظلم کرنا، اندھیرا یعنی یا ظلمات جیسے ہم نے پڑھا اندھیرا چھانا، ازلامہ بہت زیادہ اندھیرا چھانا. یعنی جیسے علامہ ہے علم والا، علامہ بہت زیادہ علم والا. یعنی پہلے لفظ جو ہے الف لگے گا ورب سے پہلے، اور الف کے اوپر جب زبر آئے گی اور اگلا لفظ جو ہوگا وہ جزم پہ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ بہت زیادہ. تو بالکل اللہ تعالیٰ اسی طرح فرما رہے وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم اوپر ان کے، قامو تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ اور اگرچہ، اگر اگرچہ، وَلَوْ اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لذہبا البتہ چھین لیتا. اب اللہ بتا کر چھین لیتا یعنی سامنے آ کر چھین لیتا، یعنی ان کو بتاتا کہ تمہاری غلطی یہ ہے اور اس وجہ سے چھین لیتا. لذہبا البتہ چھین لیتا، بسمعہم سماعت ان کی، و ابصارہم اور بصارت ان کی، ان اللہ بے شک اللہ، اللہ اوپر، کلی ہر شعین چیز کے، قدیر قادر ہے یا قدرت والا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجعلون اصابعہم وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک سے، حذر الموت ڈر سے موت کے، واللہ اور اللہ گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافرین کو. یقاد البرقو قریب ہے کہ بجلی، یختفو اچک لے، ابصارہم بصارت ان کی، کلما جب کبھی، اضاء روشن ہوتا ہے، لہم ان پر یعنی روشنی ہوتی ہے ان پر، مشو چلتے ہیں، فیہی اس میں، و اذا اظلم اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم اوپر ان کے،
قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ البتہ لے جائے یا چھین لے، بِسَمْعِهِمْ سماعت ان کی، وَأَبْصَارِهِمْ اور آنکھیں ان کی، ان اللہ بے شک اللہ، اللہ اوپر، کلی ہر شعین چیز کے، قدیر قدرت والا ہے، یعنی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جیسے تیز بارش ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، گرج بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، قرآن پاک نازل کر کے اللہ نے جو اسلام ہمیں دیا، جو نصاب ہمیں دیا، اس میں رحمت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا تو اس میں ڈانٹ بھی ہے، ڈپٹ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ بارش تمہارے لیے بہت رحمت کی چیز ہے، اور جب بارش وہ برستی ہے تو اس کے ساتھ کڑک بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ اس کڑک بجلی اور اس کو نہیں سمجھ پاتے، یعنی ان چیزوں کو جو اللہ نے ڈانٹ ڈپٹ دی، جو اللہ نے مطلب اس کے ساتھ وہ دیا، وہ اس سے کیا کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، انحراف کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اگر ان چیزوں پر ایمان لائیں گے، یعنی اگر ہم اسلام پر ایمان لائیں گے تو ہمیں پردہ بھی کرنا پڑے گا، ہمیں فلاں فلاں کام کرنا پڑے گا، ہمیں مطلب یہ باقی جتنی بھی سختیاں ہیں وہ برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو ان سختیوں سے بچنے کے لیے، ان تمام چیزوں سے نکلنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آج اکثر کے لوگوں کو اگر بلایا جائے قرآن کی طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر پتہ چل جائے گا تو ہم اللہ کے ہاں پکڑ کے کا معاملہ ہو جائے گا ہمارا، تو اس لیے ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال ضرور کرے گا اس چیز کا کہ آپ نے سارے معاملات ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ نے قرآن پاک کو کیوں نہیں پڑھا؟ یعنی جو نصاب ہم دنیاوی تعلیم جو ہے وہ ہم اچھے سے اچھے ٹیچر سے پڑھنا چاہتے ہیں، پرفیکٹ جو ہے کالج، پرفیکٹ سارا کچھ ہو، سکول، یعنی بچہ پیدا ہوتا جاتا ہے تو ہم برینڈڈ سکول، برینڈڈ چیزوں، برینڈڈ ہر چیز کی طرف جاتے ہیں، لیکن قرآن اور ایمان ہم برینڈڈ نہیں لیتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے قرآن پاک کو پہلے خود پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ان مولویوں کے ہتھے چڑھنا ہے جو کہ ہمیں قرآن سے دور کر رہے ہیں، جو اصل ہمارے دین سے ہمیں دور کر کے کسی اور ہی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کڑک سے، اس موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ ہمیں اسلام پر عمل نہ کرنا پڑے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ انہیں گھیرے ہوئے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہے، وہ جب چاہے جس کی گردن جس وقت چاہے پکڑ لے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کے کان، کلما جب کبھی اضاء روشن ہو جائے، لہم ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے، مشو چلتے ہیں فیہ اس میں، یعنی جب کبھی روشنی ہوتی ہے، یعنی کوئی ایک آدھی بات ان کو جاتے جاتے کوئی سمجھ آتی ہے تو وہ اس پر چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو جو ایک سنی سنائی بات ملتی ہے اس پر وہ عمل کر لیتے ہیں، اور یعنی اس وقت وہ تھوڑا سا چل لیتے ہیں، اور جس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق، اس چیز سے جب وہ چیز سامنے نہیں آتی تو وہ جو ہے اندھیرے میں وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا نور ہے، جہاں ان پر کوئی تھوڑی بہت ان کو بات سمجھ میں آتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آج ہم فیس بک کے مرہون منت ہو گئے، باقی جتنی بھی وہ ہیں چیزیں ان کے مرہون منت ہو گئے، اور ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ ہمارا رب ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے، کہ جیسے جب قرآن، یعنی قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ہمارے درمیان موجود ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اڑتی اڑتی کوئی بات سنتے ہیں اور اس کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مسلمان ہیں، بہت بڑے اسلام کے وہ یعنی کوٹ اور یہ اور وہ، حضرت علی نے یہ فرمایا تھا، فلاں صحابی نے یہ فرمایا تھا۔ اب انہوں نے تو حکیم لقمان کے بھی اتنے قول نکال دیے ہیں، حالانکہ حکیم لقمان جو ہے وہ اس سے بھی پہلے آئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے، بہت پہلے آئے، تو انہوں نے ان کے بھی قول سارے
ایسے وہ لکھتے ہیں فیس بک پہ جیسے کہ سارا کچھ یعنی وہ انہیں ہی بتا کے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب انہیں مطلب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ، البتہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت، ان اللہ علیٰ کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، عبدو، عبادت کرو۔ اب یہاں تک ختم ہو گیا جو وہ ہے پچھلا سبق ہمارا منافقین کا، وہ رکوع ختم ہوا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے پہلا کلام کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ناس لوگ ہیں، عبدو، عبادت کرو، ربکم، رب اپنے کی۔ اب یہاں پہ کم کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، لیکن جب ربکم آئے گا تو وہ رب ہے تمہارا، یعنی رب اپنے کی۔ اللہ زی یعنی تمہارے رب کی۔ اب اگر میں کہوں تمہارا کام کیوں نہیں کرتی، تو میں یہ کہوں گی تم اپنا کام کیوں نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طرح سے ربکم، رب اپنے کی۔ اے لوگو، عبادت کرو رب اپنے کی، اللہ زی، جس نے، یعنی اللہ زین نہیں آیا یہاں پہ، اللہ زی آیا کیونکہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ زی، اللہ کی ذات کے لیے صرف ایک شخص کا، یعنی جب بھی واحد کی بات کرنی ہوگی تو اللہ زی آئے گا۔ اس سے پہلے آپ نے اللہ زین پڑھا، اللہ زین جو ہے وہ ہے بہت سارے لوگ، اللہ زی صرف اللہ کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے واحد ہے۔ اپنے رب کی، اللہ زی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، خلقہ، پیدا کیا، کم، تم کو۔ اب یہی ربکم تھا تو اپنے رب کی، یعنی استعارہ ہم نے استعمال کیا، اللہ کی طرف اشارہ تھا تو ہم نے رب اپنا کہا۔ خلقکم، اب پیدا کیا تم کو، یعنی اصل کم کا مطلب ہوتا ہے تم، لیکن آپ لفظ کی یعنی سینٹینس کی خوبصورتی کے لیے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب تمہارے کی، تو آپ کہیں گے رب اپنے کی، یعنی اے لوگو، عبادت کرو رب اپنے کی، اللہ زی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور انہی لوگوں کو جو، اب اللہ زی واحد ہے، والذین جمع ہے، دونوں ایک ہی اس میں آ رہے ہیں، اور اس میں آپ نے مطلب وہ نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو پہلے تم سے تھے، یعنی تمہیں بھی تخلیق کیا اللہ نے، تم میں بھی پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم، جو پہلے تھے تم سے۔ قبل کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں قبل مسیح، قبل وہ جو ہے اس سے قبل یہ بات ہو چکی ہے، تو یہ قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، قبلکم، پہلے تم سے، یعنی ہم سے پہلے جو ہمارے باء اجداد تھے، ان سے پہلے ان سے پہلے ان سے پہلے سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب لا اللہ جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہے شاید کہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ یا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس عبدو، اے لوگو، عبادت کرو رب اپنے کی، جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو من قبلکم، پہلے تم سے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ زی، وہی اللہ ہے جس نے جعل، بنایا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ یجعلون ہم نے پڑھا، وہ ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جعل، تم بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین۔ میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ اس کا مطلب ڈال لیتے بھی ہیں اور بنا لیتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ ذکر کیا کہ یجعلون اصابعہم، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یعنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ زی، وہی اللہ ہے جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، لا کا مطلب ہے لیے، لا جہاں بھی آئے گا کسی بھی لفظ سے پہلے تو صرف لا آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کے لیے، کم، تمہارے، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، اور انزلہ، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج، پس نکالا، بہی، اس سے، من الثمرات، پھلوں کو، رزقاً، کھانے کے لیے، لکم، تمہارے، فلا، پس نہ، تجعلوا، تم بناؤ یا ٹھہراؤ،
ٹھیک ہے، اب یہ دونوں مطلب آ رہا ہے. پہلے آپ نے پڑھا، اللہ نے فرمایا ڈال لیتے ہیں، پھر پڑھا آپ نے بنایا، پھر پڑھا ٹھہراؤ، یعنی نہ بناؤ نہ ٹھہراؤ. ٹھیک ہے، یہ لفظ اس کے سینٹنس کے حساب سے آ رہا ہے. جعلو بناؤ بھی اگر آپ یہاں پہ پڑھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پس نہ بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی کو شریک مت بناؤ. وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون تم جانتے ہو. اب یہاں بھی علماء ہے، جو علیم آپ نے پڑھا، جو علم آپ نے پڑھا، یہاں پہ تعلمون ہے. اس کو آپ علماء بھی پڑھیں گی، عالمون بھی پڑھیں گی، عالمو بھی پڑھیں گی، تعلمون بھی پڑھا ہے، یعلمون بھی پڑھیں گی، یعنی لیکن اصل روٹ ورڈ وہی ہے، عین لام میم، یعنی جاننے والا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا تجعلوا، پس نہ تم ٹھہراؤ، نہ تم بناؤ للہ اللہ کے ساتھ اندادن کوئی شریک، یعنی اللہ کے لیے کوئی شریک مت بناؤ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک مت ٹھہراؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، یعنی تم یہ جانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ پھر پیچھے میں آئی ہوں، اللہ زی جعل، وہ جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو، فراشن فرش، فی السمائی اور آسمان کو، بناءً چھت، وانزل اور اتارا من السمائی آسمان سے، ماءً پانی، فاخرجا پس نکالا بہی اس سے، من الثمراتی پھلوں کو، رزقاً کھانے کے لیے، لکم تمہارے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. اب ہم نے پہلے پڑھا تھا منافقین کا، جس کی میں نے آپ کو تفسیر بتا دی تھی. اس کے بعد یہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو جو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان کو بھی جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے سب کو میں نے ہی پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تمہیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ میں نے کتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے. الذی جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش. اب زمین جو ہے وہ 90% پانی پہ ہے. پانی کے اوپر جب اس زمین کو رکھا گیا تو زمین بالکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھ لیں ایک میز ہے، اس کا ایک فریم ہے، فریم کے اوپر اگر آپ کپڑا ڈال دیتی ہیں، شیشہ نہیں رکھتی، ہارڈ شیٹ نہیں ہوتی، آپ کپڑا ڈال دیتی ہیں، کپڑا ڈال کے اس کے اوپر گلاس رکھتی ہیں تو وہ گلاس نیچے یعنی وزن کے ساتھ نیچے چلا جائے گا. اسی طرح کوئی اور چیز رکھتی ہیں تو وہ نیچے مطلب نیچے چلا جائے گا. وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، لیف جانا. تو وہ جو ایک نیچے ڈھلک جانا ہے اس کا، وہ اگر نیچے ڈھلکے گا تو ظاہر ہے ہم آگے پاؤں رکھیں گے تو وہ ہم گرنے کا ڈر بھی ہے ہمارے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا سالڈ، اتنا مضبوط بنایا کہ ہمیں لے کر وہ نیچے نہ چلی جائے. اب آپ نے دیکھا ہوگا یعنی نیچے پانی ہے تو پانی کے اندر نہ ہمیں لے جائے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا ہوگا کہ کسی جگہ پہ پانی جو ہے وہ 60 فٹ پہ آ جاتا ہے، کسی جگہ پہ 20 فٹ پہ آ جاتا ہے، کسی جگہ پہ 100 فٹ نیچے جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، یعنی جو ہے بور کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ کو بور کرنا پڑتا ہے، زیادہ سے زیادہ بور کرنا پڑتا ہے، تو آپ سوچیں کہ بھی ادھر زمین کتنی سالڈ ہوگی، وہ کتنا نیچے پانی ہوگا. اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ مختلف حساب رکھا. پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں کہ میں نے پہاڑ کو میخوں کی طرح گاڑ دیا کہ زمین تمہیں لے کر جھک نہ جائے اندر. یعنی پہاڑ کو کس طرح میخوں کی طرح گاڑ دیا، یعنی کہ زمین جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے، اور پہاڑوں کو اس طرح سے کھڑا کر دیا کہ وہ تمہیں لے کے یعنی زمین تمہیں لے کے نیچے پانی میں نہ جھک جائے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا ایک نظام ہے. تو اللہ فرماتا ہے یعنی اتنی بڑی کائنات کا کئی کروڑوں میل جو ہے وہ زمین بنتی ہے، اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا فرش بچھایا. اور یہ کسی عام انسان کا کام تو ہے نہیں، کسی عام ذات کا کام تو ہے نہیں، یہ واقعی اللہ کا کام ہے. اور آسمان پہ اللہ نے چھت بنا دی. اب اس کے اوپر کتنے سیارے، کتنے ستارے، کتنا سارا کچھ ہے.
اگر یہ چھت نہ ہوتی نیلی تو وہ سب چیزیں ہمارے اوپر گرتی اور ہم جو ہے وہ کہیں کے نہ رہتے، ختم ہو جاتی زمین سب کچھ۔ اللہ نے نیلی چھت بنائی اور اس چھت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ستون نہیں رکھا اور ہمیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو آسمان کی طرف دیکھو، نظر اٹھاؤ، نظر آتا ہے تمہیں کوئی سوراخ، نظر آتا ہے تمہیں کوئی عیب اس میں؟ تو ہمیں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا بنائی ہوئی چیز واقعی اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی یہ نہیں بنا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو آسمان کو دیکھو کہ تمہیں اس میں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پھر نکالا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور پھر اتارا میں نے آسمان سے ماءً پانی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آسمان سے پانی اتارا۔ اب کیا زمین کی سچویشن کیا ہوتی ہے کہ جب زمین پہ ہم پانی کسی پائپ کے ساتھ پھینکتے ہیں تو ایک تھوڑی سی لیئر گیلی ہوتی ہے، لیکن جب آسمان سے پانی گرتا ہے تو آپ نے ایک وہ قانون سنا ہوگا کہ ایکشن کا ری ایکشن زیادہ ہوتا ہے، یعنی گاڑیاں اگر 70 کلومیٹر کی رفتار سے آ رہی ہیں اور ٹکراتی ہیں تو اس ری ایکشن کے اس میں وہ اس کی رفتار جو ہے وہ تقریباً 120 سے اوپر چلی جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب بعض اوقات بہت موٹی موٹی بارش ہوتی ہے اور وہ زمین کو چیرتی ہوئی اس کے کئی فٹ گہرائی تک اس کو گیلا کر دیتی ہے، یعنی جو بارش سے کیچڑ ہوتا ہے وہ عام چیز سے نہیں ہو سکتا، اور جب گہرائی میں وہ بارش جاتی ہے تو پھر پھول اور پھل نکلتے ہیں اور پھر باقی ساری چیزیں یعنی گھاس اور جو سارا پودے ہیں وہ نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اتارا آسمان سے پانی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر نکالا اس سے پھلوں کو، رزقاً یعنی تم خوراک نکالی تمہارے کھانے کے لیے، فَلَا تَجْعَلُوا، پس نہ تم ٹھہراؤ نہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، یعنی یہ سب نشانیاں تم دیکھ رہے ہو، اور جب یہ سب نشانیاں دیکھ رہے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیسے بنا سکتے ہو؟ اتنی بڑی زمین کون پھیلا سکتا ہے؟ آسمان کی نیلی چھت بغیر ستون کے کون کھڑی کر سکتا ہے؟ آسمان سے پانی کون نازل کر سکتا ہے؟ تو یہ سب اللہ ہی کا وہ ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان سب کو تم جانتے ہو۔ اور یہ آج کا ہمارا سبق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس سے آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔